अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सूरह बकरा का 11वां रुकू पढ़ेंगे। 11वें रुकू में 10 आयतें हैं, 87 से लेके 96 तक। शुरू करते हैं अपना आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताबा व कफ़्फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल वातैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुन बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम फफ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़तुलून। वलक़द और तहकीक, आतैना हमने अता की, मूसा को अल किताबा किताब, वक़फ़ैना और पै दर पै भेजे, मिन बादी ही उनके बाद, बिर्रुसुल रसूल, व आतैना और हमने दी, ईसा इब्न मरियम को, अलबय्यिनात रोशन दलीलें, व अय्यदनाहु और तायीद की उनकी, बिरूहिल कुदुस रूह कुदस से यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम से। अफ़कुल्लमा क्या पस जब कभी, जाअकुम आया तुम्हारे पास, रसूल बिमा साथ जो, ला तहवा नहीं ख्वाहिश नफ्स, अनफुसुकुम उन तुम्हारे जाने, तुम्हारे नफ्स, इस्तकबरतुम तो तुमने तकब्बुर किया, फरीकन पस एक गिरोह, कज़्ज़बतुम तुमने झुटलाया, व फरीकन और एक गिरोह को, तक़तुलून तुम कत्ल करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उनके पीछे और रसूल भेजे, और हमने हज़रत ईसा इब्न मरियम को रोशन दलीलें दी और रूहुल कुदस से उनकी तायीद करवाई। लेकिन जब कभी तुम्हारे पास रसूल वो चीज़ लाए जो तुम्हारी तबीयतों के ख़िलाफ़ थी, तुमने झट से तकब्बुर किया, पस बाज़ को तो तुमने झुटला दिया और बाज़ को कत्ल भी कर डाला। तो यहाँ पे बनी इसराइल की जो बताई जा रही हैं उनकी आदात, कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब दी, तौरात दी, उसके बाद और रसूल भी भेजे उनके बाद, तो ईसा इब्न मरियम को भी रोशन दलीलें दी और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उनकी तायीद करवाई। लेकिन जब कभी उनके पास, उनकी बनी इसराइल के पास रसूल कोई ऐसा हुक्म लाते थे जो उनकी तबीयत के ख़िलाफ़ होता था, तो वो तकब्बुर करते थे और उस हुक्म को झुटला देते थे। ये उनकी आदत थी और अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल तक कर डालते थे। जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल कर डाला और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डाला, और इसी तरह उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी साजिश की कत्ल करने की। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको फिर इनकी सज़ा भी दी, दुनिया में बहुत बड़ी सज़ा उनको मिली। आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ालू कुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। वक़ालू और उन्होंने कहा, कुलूबुना हमारे दिल, गुल्फ़ पर्दे में हैं, बल्कि लअनहुमुल्लाहु लानत है उन पर अल्लाह की, बिकुफ्रिहिम उनके कुफ़र की वजह से, फ़क़लीलन मा युमिनून बस बहुत कम है उनमें जो ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कहते हैं कि हमारे दिल ग़िलाफ़ वाले हैं, नहीं बल्कि इनके कुफ़र की वजह से इन्हें अल्लाह ताला ने मलऊन कर दिया है और इनका ईमान बहुत ही थोड़ा है। तो ये जो सुनते नहीं थे अपने नबी की बात, उनके नबी की बात सुन के उसको पीठ पीछे फेंक देते थे और कहते थे, तकब्बुर से कहते थे कि हमारे दिल तो पर्दे में हैं, यानी हम आपकी बात सुनना नहीं चाहते। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके दिल पर्दे में नहीं है, ये उनको गलत फहमी है, बल्कि अल्लाह ने उनको लानत की हुई है उनके कुफ़र की वजह से, बस उनमें से बहुत ही कम ईमान लाने वाले थे। आयत नंबर 89 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वलम्मा जाअहुम किताबुन मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। वलम्मा और जब, जाअहुम आया उनके पास, आई उनके पास, किताब मिन इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से,
مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما لیے جو معاہم ان کے پاس تھی، وکانو اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم پھر جب ان کے پاس آیا، ما عرفوا جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ تو اس کا انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ کون سی کتاب آئی ان پر؟ قرآن پاک نازل ہوا۔ عیسائیوں کی انجیل، پہلے یہودی تھے حضرت موسیٰ کی قوم جن پر تورات آئی، اس کے بعد عیسائیوں پہ انجیل آئی، پھر اس کے 600 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، پھر ان پر قرآن پاک نازل ہوا، جس میں پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا تھا، مہیمن بھی تھا اور نگہبان بھی تھا۔ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کی اور ان کی تعلیمات بھی جو اللہ نے چاہا وہ قرآن پاک میں موجود ہیں، نازل ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، آخری نبی کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کافروں جو مشرکین مکہ تھے، اہل کتاب، ان سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے ایک نبی آخری آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے تمہیں شکست دیں گے، یہ وہ کافروں سے کہا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے تو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ آخری نبی ہیں، لیکن پھر انکار کر دیا، صرف اپنے ضد کی وجہ سے، ہر دھرمی کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے، کہ آخری نبی ان کے خیال میں بنی اسرائیل میں سے ہی ہونے چاہیے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو ان کو ان سے دشمنی ہو گئی اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 90، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ بئس ما برا ہے جو، اشترو جو انہوں نے بیچ ڈالا، بھی ساتھ اس کے، انفسہم اپنی جانوں کو، ان یکفروا یہ کہ کفر کیا، بما ساتھ جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بغضاً سرکشی سے، ان ینزلا کے نازل کیا اللہ نے، من فضلہ ہی اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباءوا پس وہ گھر گئے، بغضب غضب میں، علی غضب پر غضب میں، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب ہے، مہین اہانت آمیز، ذلیل کرنے والا۔ فرمایا بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندہ پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وہی بات کہ انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے، دشمنی، بغض اور عناد اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے کیوں بھیج دیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نبی نہیں بھیجا، اس ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا توہین آمیز، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہوگا ان کے لیے۔ پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ،
بما ساتھ جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، نومنو ہم ایمان لائے، بما انزل علینا جو ہم پر نازل ہوا، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں، بما وراءہ جو اس کے پیچھے ہے، وہو الحق اور حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما معہم جو ان کے سامنے ہے۔ قل کہہ دیجئے، فلم تقتلون انبیاء اللہ تو تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ اب اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے سوال کر رہے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمارا ایمان تو اپنی ہی کتاب پر ہے، تورات پر، اور عیسائی کہتے ہیں ہم انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، اگر تم تورات اور انجیل پر ایمان رکھنے والے ہو تو پھر تم نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ وہ تو یہودی اور عیسائی مطلب انہی کے دور میں تھے نا، تھے تو سب مسلمان ہی، لیکن انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔ آیت نمبر 92، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات ساتھ روشن دلیلوں کے، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچڑے کو معبود، من بعدی اس کے بعد، وانتم من بعدی ہی اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے۔ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ غلطی بھی جتائی کہ تم اگر کہتے ہو کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں تو پھر تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے کھلی دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ہے ہی ظالم، اپنے نفسوں پر ظلم کر کے اپنی آخرت خراب کرنے والے۔ آیت نمبر 93، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اس جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے عہد، ورفعنا اور بلند کر دیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور پہاڑ، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت طاقت سے، واسمعوا اور سنو، قالو انہوں نے کہا، سمینا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور ڈال دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجل بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل کہہ دیجئے، بیس ما بہت برا ہے، یامرکم جو تمہیں حکم دیتا ہے، بھی اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اگر کنتم تم ہو، مومنین مومن۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ اب یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو کھڑا کر دیا تھا، مطلب معلق کر دیا تھا کوہ طور کو ان کے اوپر، اور انہیں کہا تھا کہ اپنی جو کتاب نازل کی گئی ہے تم پہ تورات، اس کو مضبوطی سے تھامو اور سنو، یعنی اس کے احکامات یاد کرو اور اس پہ عمل کرو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، مطلب وہ اپنی نافرمانی، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور اپنی عادت کی وجہ سے انہوں نے پھر اللہ کی نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی ان کی کفر کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جو کہتے ہو اپنے ایمان پہ تمہیں گھمنڈ ہے، تو تمہارا اگر یہی ایمان ہے کہ تمہیں بہت برا حکم دے رہا ہے یہ ایمان، اگر تم اس طرح کے مومن ہو۔ آیت نمبر 94، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَهُمْ دَارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ
قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ قل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرۃ آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے پاس خالصۃ خالص من دون الناس دوسرے لوگوں کے سوا فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ یہ پیچھے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم جہنم میں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان سے سوال کیا تھا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے باقی لوگوں کے علاوہ، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور لن ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے، ابدم کبھی بھی، بما ساتھ جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آیت 96 وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور آپ پائیں گے انہیں، احرص سب زیادہ حریص، الناسی لوگوں میں سے، علی حیات زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور جن لوگوں نے شرک کیا، یود احدہم ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ کہ ان کی زندگی 1000 سال ہو، وما ہوا بمزاحزیہ لیکن یہ چیز انہیں روکنے والی نہیں، رکاوٹ نہیں، من العذاب عذاب سے، ان یعمر کہ ان کو لمبی عمر دی جائے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھتا ہے، بما ساتھ جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں، ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وضاحت کر دی، فرمایا کہ یہ لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ لوگ اتنے زیادہ لالچی ہیں زندگی کے، دوسروں سے بھی زیادہ حریص ہیں، یہ کہاں موت کی تمنا کریں گے؟ یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر لمبی ہو، 1000 سال کی عمر چاہتے ہیں یہ۔ تو ان کا لمبی عمر کا پانا یا ان کو دے بھی جائے تو ان کو عذاب سے نہیں چھڑا سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے اپنی کتابوں کو جھٹلایا، اپنے نبیوں کو قتل کیا اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اب آخری نبی کو یہ پہلے جانتے تھے، پہچانتے تھے، اپنے بیٹوں کی طرح جانتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو ضد کی وجہ سے انہوں نے ان کا بھی انکار کر دیا۔ تو ان کا ہر عمل غلط ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف ہے، اللہ کی نافرمانی ہے اور تکبر ہے، بغض ہے، انات ہے، دشمنی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو دیکھ رہا ہے اور ان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے فرما بردار بنائے رکھے۔